देवर की बीवी मुंह छुपाकर हर रात मेरे साथ आकर लेट जाती। वजह पूछती तो कहती भाभी थोड़ा आगे हो, वजह फिर कभी बताऊंगी। मैं भी आगे को होकर लेट जाती, लेकिन सुबह होती तो मुझे कुछ शक पड़ता, लेकिन मैं चुप कर जाती। एक रात मैं खामोशी से जागती रही, मेरे होश उड़ गए। मेरे पीछे देवर की शादी थी। वो बहुत घबराया हुआ था, बार बार मेरे पास आ जाता और मुझसे कहता भाभी बताओ ना लड़की कैसी है। मैं उसकी बेकरारी पर हंसती और कहा कि अभी तुम बाहर बैठो, दुल्हन के पास कुछ मेहमान मौजूद हैं, वो जाते हैं तो मैं तुम्हें अंदर कमरे में भेजती हूँ, तब जी भर कर अपनी दुल्हन को देख लेना। मैंने उसे दरवाजे से धक्का दिया और खुद पिंक साड़ी दुरुस्त करने लगी। मैं दुल्हन के कमरे में आई तो वो मेहमान जा चुके थे। दुल्हन उनके जाते ही बेकरार सी हो गई। मैं समझ गई ये दूल्हे जैसी बेकरारी थी, इसलिए मैं दुल्हन से कहा कि मैं तुम्हारे दूल्हा को अंदर भेजती हूँ। मगर दुल्हन ने मेरा बाजू जोर से खींचा। मैं संभल नहीं पाई और उसके पास गिरी। अरे अरे ये क्या कर दिया तुमने? मैंने दुल्हन को डांटा। उसने मुझे इतने जोर से खींचा था कि मैं गिर पड़ी। अरे तुम तो बहुत शरारती हो। मैंने दुल्हन को छेड़ा। अब ये शरारतें अपने दूल्हा के साथ करना। मैं तो सोने चली। मैं उसके कमरे से जाने लगी मगर वो कहने लगी प्लीज भाभी अभी मत जाओ। उसने मेरी मिन्नत की मगर मैंने उसकी बात अनसुनी कर दी। उधर दूल्हा तड़प रहा था और दुल्हन शरारतें कर रही थी। मैं हंसी। बाहर आकर मैंने दूल्हा को मैसेज किया। वो फौरन बैठक से निकल आया और अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। मैंने उसे अंदर जाने का इशारा किया। मेरा देवर अपनी दुल्हन के पास चला गया। तभी मुझे याद आया कि मैं उनके कमरे में दूध रखना तो भूल ही गई थी। उफ मेरे खुदाया, ये मैं क्या गलती कर बैठी। मैं जल्दी से किचन में गई, दूध गर्म किया और उसे ट्रे में रखकर बाहर आ गई। पहले मैंने सोचा कि अपने देवर को मैसेज कर दूं और बता दूं कि वो बाहर आकर मुझसे दूध ले जाए, मगर फिर मैंने सोचा कि मुनासिब नहीं है। मैं खुद ही दरवाजे पर दस्तक देकर उसे ये दूध दे आती हूँ और इसके बाद मैं आराम से सो जाती हूँ। मगर मैं देवर के कमरे के पास पहुंची तो धक से रह गई, क्योंकि उनके कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। ये देखकर मैं घबरा गई। वापस चली जाऊं या देवर को आवाज देकर बुला लूं? मैं सोच में पड़ गई। मेरा देवर और उसकी दुल्हन इरम मुझे साफ नजर आ रहे थे। मैं जाने के लिए पलटी, तभी मुझे अपने देवर की आवाज सुनाई दी। इरम का वजूद जैसे जलजलों की जद में था। वो पूरी बर्फ की मानंद ठंडी पड़ चुकी थी। सामने बैठे शौहर की तेज नजरें जैसे उसकी खूबसूरत वजूद के अंदर तक जाती महसूस हो रही थी। मेरा देवर कहने लगा, क्या बात है इरम, क्या ये शादी तुम्हारी मर्जी से नहीं हुई? इरम ने लरसती पलकों से उसे देखा था। वो बेचारी बड़ी मुश्किलों से अपने आंसू जब्त कर रही थी। उसके होंठ बुरी तरह से कपकपा रहे थे। शौहर बड़े सख्त और गुस्सीले लहजे से इरम से पूछ रहा था, जबकि वो चाहकर भी बोल नहीं पा रही थी कि असल वजह क्या है। उसी वक्त मेरे देवर ने दोबारा से धाड़ते हुए पूछा, इरम मैंने कुछ पूछा है तुमसे? शौहर के इस तरह के इस्तफसार पर वो बुरी तरह घबरा सी गई थी। शौहर के सामने रोने लगी, लेकिन सामने वाला शायद पक्का बख्शे वाला नहीं। शायद वो ये इरादा कर चुका था कि इरम से जवाब लिए बिना नहीं जाएगा। इरम ये रोना धोना बंद करो और बताओ मुझे इनकार की वजह क्या है। अगर तुम सोच रही हो कि आज की रात में तुम्हारे आंसू देखकर तुम्हें माफ कर दूंगा तो ये गलत फहमी अपने दिल से निकाल दो। ये कहकर उसने इरम का सर्द हाथ अपने हाथ की सख्त गिरफ्त में लिया था, जो बुरी तरह से कपकपा रहा था। इरम ने अपना हाथ खींचने की कोशिश की तो वो उसके और भी करीब आ गया। क्यों मेरा इम्तिहान ले रही हो? तुम मेरी पसंद का उरूसी लिबास पहने हुए हो, तुमने खुद को मेरे लिए सजाया हुआ है, तुम मेरे ही कमरे में बैठी मुझसे ही मेरे सब्र का इम्तिहान क्यों ले रही हो, वो भी बगैर किसी वजह के? मैं फरिश्ता नहीं हूँ इरम, तो जो लड़की मेरे हक में हर तरह से जायज हो चुकी उसे यूं सजा समरा देखकर सो जाऊं, उसे बस देखकर जी चलाता रहूं? मैंने तो बड़ी मुश्किल वक्त काटा है, हर रोज तुम्हारी संगत के ख्वाब देखे हैं। आहिस्ता आहिस्ता मेरे देवर का लहजा मखमूर होने लगा था। वो इरम के चेहरे की झूलती लट को पकड़े बड़ी वारफ्तगी से उसे देख रहा था। इरम के लिए उसे रोकना और भी कठिन इम्तिहान बनता जा रहा था। तभी मेरे देवर ने जेब से कुछ निकाला था। वो सोने की चेन थी, उसकी मोहब्बत की निशानी। उसने आगे बढ़कर इरम के गले में डालनी चाहिए तो इरम से बिदक कर दूर हो गई और कहने लगी, मुझे बाथरूम जाना है। मुझे इरम के अल्फाज ने हक्का बक्का कर दिया। इरम ये क्या कर रही थी? शादी की पहली रात कोई दुल्हन अपने दूल्हे का यूं इम्तिहान नहीं लेती। माना इरम शरारती लड़की थी, मगर तंग करने की भी एक हद होती है। मेरा दिल किया मैं अंदर जाकर इरम को समझाऊं, मगर फिर मैंने सोचा कि ये उन दोनों मियां बीवी का मामला था।
اسی لیے میں دودھ لے کر واپس کچن میں آ گئی۔ دودھ فریج میں رکھ کر میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ 11 بجنے والے تھے، سارا گھر سویا ہوا تھا، صرف میں جاگ رہی تھی۔ میں بستر پر آ کر لیٹ گئی مگر دروازہ بند نہیں کیا تاکہ اگر دیور کو کوئی کام ہو تو وہ اندر آ جائے۔ ابھی میں سونے ہی لگی تھی کہ میرے کمرے کے دروازے سے کوئی اندر داخل ہوا اور کوئی میرے بستر میں میرے ساتھ لگ کر لیٹ گیا۔ میں یکدم چونکی مگر اس سے پہلے کہ میں ڈر کر اٹھتی، آنے والے نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور میرے کان میں کہا، بھابھی یہ میں ہوں، ارم۔ خدا کی قسم بھابھی اپنے دیور کو مت بتانا کہ میں یہاں ہوں۔ یہ کہہ کر وہ چپ ہو گئی اور یہ سن کر میں ہکا بکا رہ گئی۔ یہ دلہن کو کیا ہو گیا تھا؟ اپنے دلہا کو چھوڑ کر میرے پاس کیوں آ گئی؟ میری سانسیں رک گئی۔ ارم نے میرے کاندھے پر سر رکھ دیا اور لیٹ گئی۔ اسی وقت دیور نے دروازے پر دستک دی۔ میں یکدم سیدھی ہوئی اور بستر سے نکلنا چاہا مگر ارم نے مجھے سختی سے دبوچ لیا۔ میں نے گھبرا کر پوچھا، کون ہے؟ اندر آ جاؤ۔ میں نے دیکھا وہ میرا دیور تھا جو بہت گھبرایا ہوا تھا۔ اس نے میرے بستر کی طرف دیکھا تو میں ڈر گئی مگر اس نے مجھے لیٹا دیکھا تو اپنی نظریں جھکا لی۔ بھابھی ارم تو یہاں نہیں آئی؟ یہ سن کر میں نے نہیں کہا تو وہ بیچارہ اچھا کہہ کر چلا گیا۔ ابھی دروازے پر تھا، میں نے اسے روک کر پوچھا، کوئی مسئلہ تو نہیں؟ یہ سن کر وہ پھیکا سا ہنس دیا، نہیں بھابھی کوئی مسئلہ نہیں، شاید ارم باتھ روم سے آ گئی ہو، میں کمرے میں جاتا ہوں۔ وہ اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی ارم نے بستر سے چھلانگ لگائی اور دروازے کو بند کر کے اس پر تالا لگا دیا۔ ارے یہ تم نے کیا کیا؟ ارم واپس بستر پر آ چکی تھی، کہنے لگی دروازے پر تالا لگا دیا ہے تاکہ کوئی اندر نہ آ سکے۔ یہ سن کر میں پریشان ہو گئی۔ جب سے میرا شوہر دبئی گیا تھا میں اپنے کمرے کو اندر سے لاک نہیں کرتی تھی، جس کا جب دل کرتا تھا وہ دستک دے کر آ جاتا تھا۔ یہ سن کر ارم کہنے لگی، آج رات آپ کے ساتھ میں سوں گی، اسی لیے دروازہ اب صبح کو کھلے گا۔ یہ سن کر میں ہکا بکا رہ گئی۔ تم جس کی دلہن ہو اس کے ساتھ سونا؟ میں نے غصے سے کہا اور پھر بستر سے اٹھنے لگی۔ ارم نے میرے پیر پکڑ لیے۔ خدا کی قسم بھابھی اپنے دیور کو مت بتانا کہ میں یہاں ہوں ورنہ میں اپنی جان دے دوں گی۔ ارم کی بات سن کر میں ہکا بکا رہ گئی۔ یہ ارم کیا کہہ رہی تھی؟ ارم کو یکدم کیا ہو گیا تھا مگر مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ شاید میں سارا دن کام کر کر کے تھکی ہوئی تھی، اسی لیے میں نے اس سے کہا، ٹھیک ہے آج کی رات ادھر سو جا۔ یہ سن کر وہ پرسکون ہو گئی اور میرے بستر میں سونے لگی۔ ارے ایسے مت سو، میں نے اسے جلدی سے کہا تو وہ حیرانی سے مجھے دیکھنے لگی۔ کیا میں یہ سوٹ اتار کر سوؤں؟ اس نے مجھے یوں دیکھا جیسے میں نے بہت عجیب بات کہتی ہو۔ میں نے اسے ڈانٹ دیا اور کہا، ہاں یہ سوٹ بہت قیمتی ہے، اس لیے یہ دلہن والا لہنگا اتار کر میرا کوئی عام سا سوٹ پہن لو۔ اب ارم یہ بات سمجھ گئی۔ وہ الماری کی طرف گئی اور میرا ایک سوٹ نکال کر وہی پہننے لگی۔ ارے باتھ روم میں تبدیل کرو، میں نے اسے پھر ڈانٹا۔ عجیب لڑکی تھی، مانا وہ کم عمر تھی، اس کی شادی ہو گئی تھی، اب اسے سمجھداری دکھانی چاہیے تھی۔ وہ باتھ روم کے اندر چلی گئی، اسی لیے میں نے منہ پھیر لیا۔ اسے سمجھانا بیکار تھا، اسی لیے میں اپنے بستر پر آ گئی۔ وہ کپڑے تبدیل کر کے میرے ساتھ لیٹ گئی۔ صبح ہوئی تو میں خاموشی کے ساتھ اٹھی اور کچن میں چلی گئی۔ میں نے دلہا دلہن کے لیے ناشتہ بنایا اور اپنے کمرے میں جھانک کر دیکھا، میرا بستر خالی تھا۔ میں ناشتہ لے کر دیور کے کمرے میں آئی تو ارم وہاں موجود تھی، جبکہ دیور ابھی باتھ روم کے اندر تھا۔ میں باہر آ گئی۔ یہ شادی والا گھر تھا، لوگ دلہن کو دیکھنے آ جا رہے تھے، اسی لیے میں سارا دن مصروف رہی۔ ارم بھی تیار ہو کر اپنے کمرے میں بیٹھی رہی، مہمانوں کے ساتھ ہنستی بولتی رہی، جبکہ دیور گھر سے باہر چلا گیا تھا۔ ارم کو دیکھ کر میں سوچنے لگی، یہ کیسی عجیب لڑکی تھی، رات کو دولہا کے کمرے سے بھاگ گئی اور اب اس کے جاتے ہی پھر سے اس کی دلہن بن کر بیٹھ گئی۔ مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، وہ ایسا کیوں کر رہی تھی۔ پھر کچھ دیر بعد ارم کے مائکے والے آ گئے، مہمان گھر آ چکے تھے، میری نیند بھی پوری ہو چکی تھی، اسی لیے میں نے خود ہی کچن کا کام سنبھال لیے تھے۔ وہ تھوڑا دور رہتے تھے، اسی لیے آج دیر سے آئے تھے۔ میں ان کے لیے چائے اور مٹھائی لے کر آئی تو میں نے دیکھا کہ ارم کے گھر والے اس کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہے تھے، جبکہ ارم بالکل چپ چاپ بیٹھی تھی۔ پتہ نہیں اس کے دماغ میں اس وقت کیا چل رہا تھا، وہ بار بار اپنے موبائل کو بے چینی سے گھور رہی تھی۔ ارم کے مائکے والے نے دولہا کے بارے میں پوچھا تو میں نے دیور کو میسج کر دیا۔ وہ بیچارہ دوڑا چلا آیا، سسرال والوں کو دیکھ کر وہ خوش ہو گیا۔ میں بھی وہیں پر تھی۔ میں نے دیکھا کہ دیور نے ارم کے پاس بیٹھنا چاہا مگر وہ اس سے کچھ دور ہو گئی۔ دیور اپنے سسرال والوں سے باتیں کرتا رہا
مگر ارم نے اپنی چپ نہ توڑی۔ میرا دیور چپ چپ سا تھا۔ میں نے دیکھا وہ کھانے کے دوران بھی ارم کو شکوہ کنہ نظروں سے دیکھتا رہا۔ سب اسی سے بات کر رہے تھے، مگر اس کی نظریں تو ارم پر جمی ہوئی تھی۔ وہ زبان سے کچھ نہیں کہہ رہا تھا، لیکن اس کی نظریں ارم سے بہت کچھ کہہ رہی تھی۔ ارم جان کر بھی انجان بن گئی تھی۔ اس دن ارم کے گھر والے رات کو کھانا کھا کر گئے۔ ان کے جاتے ہی میں فوراً اپنے کمرے میں آ گئی اور دروازہ بند کر دیا۔ شاید مجھے ڈر تھا کہ ارم پھر سے وہاں نہ آ جائے، مگر پھر میں نے سوچا کہ شاید ارم دیور سے کسی بات پر ناراض ہو، آج رات اسے دیور نے منا لیا ہو۔ مگر ادھر میں بستر پر لیٹنے والی تھی کہ ادھر دروازے پر دبی دبی سی دستک ہوئی۔ کون ہے؟ میں نے دروازہ کھولنے سے پہلے جاننا چاہتی تھی۔ میرے پوچھنے پر آواز آئی، بھابھی میں ارم ہوں، جلدی سے دروازہ کھولے ورنہ خدا کی قسم بھابھی میں اپنی جان دے دوں گی۔ ارم کی بات نے مجھے پریشان کر دیا۔ وہ مجھے بہت جذباتی لڑکی لگتی تھی۔ اب بھی میں دل میں سوچ رہی تھی کہ دروازہ کھولوں یا ارم سے کہہ دوں کہ وہ واپس اپنے کمرے میں چلی جائے، مگر اس سے پہلے کہ یہ بات میں ارم کو کہتی، ارم نے کہا، بھابھی دروازہ کھول دیں ورنہ سب میری موت کی ذمہ دار آپ ہوں گی۔ میں نے اپنی ابھی تک کی زندگی میں ایسی بات کسی کے منہ سے نہیں سنی تھی، اس لیے میں نے جلدی سے دروازہ کھول دیا۔ ارم جلدی سے اندر آئی اور دروازے کو بند کر کے اس پر تالا لگا دیا۔ ارے یہ تم نے کیا کیا؟ ارم تب تک یہ کام کر کے بستر پر آ چکی تھی۔ کہنے لگی، دروازے پر تالا لگا دیا ہے تاکہ کوئی اندر نہ آ سکے۔ یہ سن کر میں پریشان ہو گئی۔ اگر تمہارا شوہر آ گیا تو؟ میں نے اسے ڈرایا۔ وہ دلیری سے کہنے لگی، بھابھی اپنے دیور کو مت بتانا کہ میں یہاں ہوں ورنہ میں اپنی جان دے دوں گی۔ ارم یہ کیا بچپنا ہے؟ تم نے 2 دن سے مجھے بھی پریشان کیا ہوا ہے اور اپنے شوہر کو بھی۔ بتاؤ کیا بات ہے؟ ارم کروٹ بدل کر لیٹی ہوئی تھی۔ میری بات کے جواب میں بالکل خاموش ہو کر لیٹی رہی۔ میں نے دل میں سوچا کہ میں اس لڑکی کا کیا کروں؟ میں نے سوچا کہ اپنے دیور کو میسج پر یہ ساری بات بتا دوں، مگر پھر مجھے ارم کے اس پاگل پن کا خیال آیا۔ اگر میرا دیور ابھی اس کے کمرے میں آ گیا اور ارم کو یہاں سوتے ہوئے دیکھ لیا تو نہ جانے ارم کیا کر بیٹھے۔ میں اپنے دیور کو اچھی طرح سے جانتی تھی۔ وہ بہت نرم مزاج تھا، اسے بہت کم غصہ آتا تھا، وہ اس معاملے کو آسانی کے ساتھ حل کر لے گا، مگر مجھے اصل ڈر تو ارم کی طرف سے تھا۔ اگر اسے پتا چلا کہ میں نے اپنے دیور کو یہ ساری بات بتا دی تھی تو وہ نہ جانے کیا کچھ کر بیٹھے۔ اسی لیے میں بھی خاموشی سے لیٹ گئی۔ ارم پہلے ہی سو چکی تھی، آج دیور بھی ارم کا پتہ نہیں کرنے آیا تھا۔ شاید وہ بھی ارم کی اس حرکت سے عاجز آ چکا تھا۔ بھلا کوئی نئی نویلی دلہن ایسا بھی کرتی ہے؟ اس صبح میں جاگی تو میرا دیور تھکا تھکا سا تھا۔ میں نے وجہ پوچھی تو کہنے لگا، یوں ہی سر میں درد سا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ میں تمہارے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں، مگر اسی وقت میرے شوہر کی کال آ گئی۔ میں نے دیور سے کہا، تمہارے بھائی کی کال ہے، میں یہ سن کر تمہارے لیے چائے بنا دوں گی۔ دیور نے یہ سنا تو بستر پر لیٹ گیا اور کہنے لگا، بھابھی آپ آرام سے بات کر لیں، بھائی آپ سے بہت پیار کرتے ہیں، آپ بہت لکی ہیں۔ اس کے لہجے میں ایک حسرت سے تھی۔ میں چونک کر اسے دیکھنے لگی، جبکہ وہ کمرے میں موجود ارم کو دیکھنے لگا۔ ارم اس وقت کمرے میں اپنے بال ٹھیک کر رہی تھی۔ شوہر کو اپنی طرف یوں بے تابی سے دیکھتا دیکھ وہ گھبرا گئی اور مجھ سے کہا، بھابھی آپ آرام سے بات کر لیں، میں چائے بنا لاتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلی گئی، جبکہ میں اپنے شوہر کی کال سننے لگی، مگر اس نے مجھ سے زیادہ دیر بات نہیں کی، اسی لیے میں واپس کچن میں آ گئی۔ مگر کھلے دروازے کے اندر سے مجھے کچن میں دیور اور ارم کھڑے دکھائی دیے۔ ارم اپنے شوہر کو دیکھ کر گھبرا گئی، وہ اس کے پاس کھڑا ہو جائے گا، اس کا اندازہ ارم کو بھی نہیں تھا۔ جب اس نے شوہر کو یوں ٹکٹکی باندھے خود کو دیکھتے ہوئے پایا، گھبرانے لگی۔ شوہر اس کے اور قریب آ گیا۔ ارم ڈر کر پیچھے شیلف سے جا لگی۔ بار بار شوہر کی نظریں ارم کی نظروں سے الجھ رہی تھیں۔ ارم کے دل کی دھڑکنیں قابو سے باہر ہو رہی تھیں۔ تبھی دیور ارم سے کہنے لگا، ارم تمہارے بال بہت لمبے اور حسین ہیں، میں نے تو آج غور کیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ ارم کی طرف 2 قدم اور آگے بڑھا۔ کچن تھا بھی چھوٹا سا، اسی لیے وہ ارم کے قریب پہنچ چکا تھا۔ ارم اس وقت بے حد نروس ہو رہی تھی۔ وہ بالکل ارم کے سامنے کھڑا تھا۔ یہ دیکھ کر ارم بے بسی سے کہنے لگی، پلیز پیچھے ہٹیں۔ میں نے دور سے بھی دیکھ لیا تھا کہ ارم نے اپنے ماتھے پر نمودار ہوتے ہوئے پسینے کو صاف کیا تھا۔ کیوں دور ہٹوں؟ میں کوئی تمہارا نامحرم ہوں؟ شوہر نے اسے گھورا۔ یہاں کون غیر ہے؟ ارم جس سے تمہارا پردہ ہے۔ میاں بیوی تو ویسے بھی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، جانتی ہو کیوں؟ دیور بہت نرم لہجے میں اسے بتا رہا تھا، لیکن ارم کی حالت پھر غیر ہونے لگی تھی۔
اس سے پہلے کہ اس کا شوہر اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیتا، ارم نے اسے پیچھے دھکا دیا اور کچن سے باہر نکل گئی۔ میں جلدی سے سائڈ پر ہو گئی۔ ارم بہت تیزی میں تھی، اسی لیے وہ مجھے دیکھ نہ سکی۔ ارم اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں کچن میں آئی تو چائے ابل رہی تھی۔ میرا دیور کسی گہری سوچ میں تھا۔ میں چائے کی طرف بڑھی تو وہ چونک گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر چائے کی گرم پتیلی کو ہاتھ لگایا تو اس کا ہاتھ چل گیا۔ ارے دھیان کدھر ہے تمہارا؟ دیکھ نہیں رہے تھے کہ پتیلی گرم ہے؟ میں نے دیور کو ڈانٹ دیا، مگر وہ جس خاموشی سے اندر آیا تھا اسی خاموشی سے باہر چلا گیا۔ دیور کی بڑھتی جسارتیں اپنی جگہ جائز تھیں، لیکن یہ دیکھ کر ارم جس مشکل میں پھنس چکی تھی وہ اس لیے سہانے روح بن گئی تھی۔ وہ ڈری ڈری رہنے لگی تھی۔ وہ بھی انسان تھی، اور سب سے بڑھ کر نرم مٹی سے بنی ایک عورت، پتھر کی تو نہیں تھی جو اپنے شوہر کے جذبات نہ سمجھ پاتی۔ یہ ایک فطری سا رشتہ تھا۔ میں نے آج ہی ارم کو سمجھانے کا فیصلہ کیا۔ تبھی میں نے چائے 2 کپوں میں ڈالی اور ارم کے کمرے میں آ گئی۔ وہ کال پر کسی سے بات کر رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر تو اس نے کال کاٹ دی اور اٹھ کر بستر پر بیٹھ گئی۔ میں نے چائے کی پیالی اس کے سامنے رکھی اور اس سے 2 ٹوک لہجے میں بات کی۔ ارم، تم یہ سب کیوں کر رہی ہو؟ میری بات سن کر ارم نے بھی 2 ٹوک لہجے میں جواب دیا، کیونکہ میں کسی اور سے شادی کرنا چاہتی تھی، مگر میرے گھر والوں نے ایک دھوکے سے میری شادی آپ کے دیور سے کر دی۔ ارم کی بات سن کر میں ہکا بکا رہ گئی۔ دھوکے سے؟ یہ کیسے ممکن تھا؟ ارم یہ سن کر کہنے لگی، ہاں ایسا ہی ہوا تھا، اور اس کی ذمہ دار آپ ہیں۔ ارم رونے لگی اور سارا الزام مجھ پر ڈال دیا۔ مجھے یوں لگا جیسے پورے کا پورا آسمان میرے سر پر گر گیا ہو۔ میں کیسے اس کی ذمہ دار ہوں؟ یہ سن کر ارم کہنے لگی، کیونکہ پہلے آپ ہمارے گھر اپنے بھائی کا رشتہ لے کر آئی تھی، مگر میرے گھر والوں نے انکار کر دیا تھا۔ آپ کو یہ بات تو یاد ہے نا؟ اس نے میری تنزیہ نظروں سے دیکھا تو مجھے سب کچھ سمجھ آ گیا۔ میرا ایک بھائی ابھی تک کنوارا تھا۔ میرے والدین مر چکے تھے، اسی لیے اس کی ذمہ داری اب مجھ پر تھی۔ میں اس سے روز کہتی تھی کہ شادی کر کے اپنا گھر بسا لو، مگر تب اس کی جاب نہیں لگی تھی، اسی لیے وہ میری بات کو ٹال جاتا تھا۔ مگر ایک اس نے مجھ سے کہا کہ میں شادی کرنا چاہتی ہوں، اور ایک ایڈریس مجھے دے دیا۔ یہ میرے لیے بڑی خوشی کی بات تھی، اسی لیے میں لڑکی کے گھر چلی گئی۔ ارم مجھے اپنے بھائی کے لیے بہت پسند آئی تھی، مگر اس کے گھر والوں نے یہ کہہ کر مجھے انکار کر دیا کہ لڑکے کی تو جاب ہی نہیں ہے۔ تب میں نے بھائی کو یہ بات بتا دی۔ اس وقت میں اپنے دیور کے لیے بھی رشتہ دیکھ رہی تھی۔ چونکہ ارم مجھے بہت پسند آئی تھی، اسی لیے میں بہت جلد اپنے دیور کا رشتہ لے کر وہاں چلی گئی۔ چونکہ میرے دیور کی بہت اچھی جاب تھی، اسی لیے انہوں نے میرے دیور کے لیے ہاں کہہ دی، مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ میرا یہ نیک مقصد 3 لوگوں کی زندگی اجاڑ دے گا۔ یہ سن کر ارم کہنے لگی، آپ کا بھائی اور میں ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے، اور اس نے آپ کو میرے گھر اسی لیے بھیجا تھا کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ میری شادی کہیں اور ہو جائے۔ ارم کی یہ بات سن کر میں ہکا بکا رہ گئی۔ میں نے انجانے میں اپنے دیور اور بھائی دونوں کا دل توڑ دیا۔ میں حیران اور پریشان بیٹھی تھی، اور ارم روتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ میں آپ کے بھائی کی امانت ہوں، اسی لیے آپ کے دیور کو یہ خیانت نہیں کرنے دوں گی۔ اسے کہیں کہ مجھے چھوڑ دے۔ ارم کی یہ بات سن کر میں نے اسے تھپڑ دے مارا۔ شادی بچوں کا کھیل نہیں ہے ارم، میرے بھائی کو بھول جاؤ۔ یہ سن کر وہ رونے لگی اور کہا کہ میں اسے نہیں بھول سکتی۔ اسی وقت میرا دیور آ گیا، شاید اس نے ساری باتیں سن لی تھی، تبھی تو وہ ارم کو مائکے چھوڑ آیا اور جلد اسے چھوڑ کر دوسری شادی کر لی، جبکہ ارم میری بھابھی بن کر میرے بھائی کے گھر آ گئی۔